جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बेटे अपने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो था कि बर सग़ीर के मुसलमान इकोनॉमिकली कैसे कमज़ोर हुए और क्या क्या उसकी वजूहात थीं, तो हमने वो टॉपिक मुकम्मल किया। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा नज़रिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये टॉपिक बेटे 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन आपकी बुक में ये सिर्फ 2 नंबर का लिखा हुआ है। अब हमने यानी बुक में इसका मवाद बड़ा थोड़ा सा है, अब हमने इसको 8 नंबर का कैसे बनाना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इजाफ़ी ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये हमारा 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट बन जाए, ताकि बोर्ड में हमारे लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो हम इस क्वेश्चन के मराहिल तय करना शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। लो मेरे बेटो, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए ना 8 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो सबसे पहले आपने इजाफी हेडिंग के तौर पर इसी बुक के ऊपर बेटे लिख लो कि इजाफी हेडिंग आपने इसमें कौन कौन सी ऐड करनी है। सबसे पहले आपने बेटे इजाफी हेडिंग के तौर पर ऐड करना है नज़रिया की तारीफ़। जी बेटा, नज़रिया की तारीफ़ आप इजाफी हेडिंग के तौर पर ऐड करेंगे, डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी। अब बेटे जब आपने ये इजाफी हेडिंग ऐड कर लेनी है ना, डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी, तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें टेक्स्ट कौन सा लिखना है, तो टेक्स्ट में आपने क्या लिखना है बेटे, बोलो बेटे, नज़रिया की तारीफ़। तो नज़रिया की तारीफ़ पढ़ी हुई है पहले इसी चैप्टर में। वो जो आपने पहले पेज पर 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं, उनमें से जो तीसरी वाली है बड़ी वाली, निकालें ज़रा पेज 4 या पेज 1, उसमें बेटे देखें आप जो आखिरी वाली बड़ी तारीफ़ है, ठीक है, नज़रिया से मुराद ऐसा ज़ाब्ता या प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़लसफ़ा व तफ़क्कुर पर रखी गई हो और इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन सियासी, माशरती, तहज़ीबी मसाइल के हल के लिए कोई लाहे अमल बनाए। ये वाली डेफिनेशन बेटे एक आपने इस जगह पर लिख देनी है। जब आप ये वाली लिख लेंगे, उसके बाद आपने एक इजाफी हेडिंग शुरू में और ऐड करनी है। वो ऐड करनी है बेटा नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़। शाबाश बेटे, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़, ये भी नोट कर लीजिए। और ये आपने इसमें लिखनी है डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब जब बेटे आप ये, अच्छा अब मुझे बताइए कि इसमें मैंने आपको कितनी डेफिनेशंस करवाई थी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में कितनी करवाई थी, 2। तो आप उन दोनों में से कोई एक यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक हो गया, दोनों में से कोई एक यहाँ पर लिख लें। तो यूँ बेटे ये 2 इजाफी हेडिंग आ गई। उसके बाद अब आप आ जाएंगे अपनी बुक पर और बुक की पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे बेटा तारुफ। शाबाश, बुक की पहली लाइन पर अब आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ, इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब बेटे जब आपने ये इंट्रोडक्शन लिख लिया, तो अब इस इंट्रोडक्शन में उसने अल्लामा इकबाल के बारे में बताया है कि अल्लामा इकबाल वो शख्सियत थे जो शुरू में 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे। बोलो क्या क्या बताया है अल्लामा इकबाल शुरू में 2 नेशन थ्योरी को, यानी वो ये कहते थे कि बर्रे सगीर में 2 कौमें नहीं रहती, एक ही कौम रहती है, यानी हिंदू और मुसलमान एक ही कौम है। ये किसने कहा था? अल्लामा इकबाल। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरा तो उन्होंने देखा कि ये हिंदू तो बड़े नैरो माइंडेड हैं और हिंदू तो बड़े क्लेवर हैं, ये तो बड़े तेज़ तरार लोग हैं और उनके मज़हब, उनकी अक़दार, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं और हमारी अलग हैं। तो फिर उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए, अंडरलाइन करें MCQs, अपनी शायरी के ज़रिए अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री के ज़रिए कौम को बेदार किया, अवेयरनेस दी, शऊर दिया और उनको इस बात पर मुत्तफ़िक किया कि हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना बल्कि अपना मुल्क, बोलिए बेटा, अपना मुल्क अलग बनवाना है। बताओ इस इंट्रो में मैंने क्या बताया बेटे कि शुरू में अल्लामा इकबाल किसको नहीं मानते थे, किसको मानते थे? 1 नेशन। वो कहते थे हिंदू और मुसलमान 2 नहीं हैं, 1 हैं।
پھر وقت گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہندو نیرو مائنڈڈ ہیں، بڑے کلیور ہیں، ان کی سب کچھ ڈیفرنٹ ہے اور ہمارا سب کچھ، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کی کیا ہونی چاہیے، ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے کس کے ذریعے قوم کو شعور دیا؟ شاعری کے ذریعے جگایا، پیغام دیا سیپریٹ اسٹیٹ۔ اب سیپریٹ اسٹیٹ کا پیغام کب دیا، کہاں دیا؟ آپ اپنی بک پر جہاں پر بیٹھے خطبہ الہ آباد کا ذکر ہے وہاں آپ ہیڈنگ لکھیں گے خطبہ الہ آباد 1930، خطبہ الہ آباد، جی انگلش میں الہ آباد ایڈریس۔ اچھا اب یہ ایم سی کیوز ہے بورڈ کا کہ الہ آباد ایڈریس کب دیا ہے بیٹے؟ 1930 میں، 1930 میں۔ اچھا یہ جو سینگ ہیں انورٹڈ کاماز میں، آپ پہلے میرے ساتھ پڑھیں گے، پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے، تو یہ ہمارا ابھی یاد ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا۔ بیٹے ذرا بولیے گا میرے ساتھ، انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے، کیا کہا؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ اچھا ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہا ہے؟ ادھر دیکھو آپ بیٹے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بہت آسان بات ہے۔ فار ایگزامپل بیٹا یہ ہو گیا ایسٹ، یہ ہو گیا ویسٹ، یہ ہو گیا نارتھ اور یہ ہو گیا ساؤتھ۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہے سب کانٹیننٹ پورا، بولیے یہ کیا ہے؟ سب کانٹیننٹ۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں یہ سب کانٹیننٹ ہے۔ اب اس پوری سینگ میں علامہ اقبال نے ٹوٹل 3 باتیں کی ہیں، بولیے کتنی باتیں کی ہیں؟ بیٹے یاد کر لو، ہمیشہ سمجھ آ جائیں گی اور مشکل نہیں ہوگا۔ اگر یہ والا ٹاپک لانگ میں نہ آیا تو بیٹے شارٹ میں یہ سینگ بورڈ میں آپ کو پوچھی جائے گی، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ 8 مارکس کے لانگ کویسچن کے طور پر بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر 8 مارکس کے طور پر نہ آیا تو یہ جو خطبہ الہ آباد کی ورڈنگ ہے، کتنی باتیں ہیں اس میں؟ 3۔ یہ بیٹے ہر صورت آنی بورڈ میں، آگ لگ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، جو مرضی آ جائے، آپ ساری زندگی مراحل طے کر لیں، جو مرضی ہو جائے میرا پتر، یہ ہر صورت آنا ہے آپ۔ اچھا اب لہٰذا جب اتنی چیز امپورٹنٹ ہے تو پھر ہمیں وہ سمجھنی بھی چاہیے۔ لو میرے پترو سنو، آپ یوں سمجھیں یہ کیا ہے؟ بولو بولو، سب کانٹیننٹ، بر صغیر۔ 3 باتیں کی۔ پہلی بات علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مجھے ایسا نظر آتا ہے، یعنی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب کانٹیننٹ کا جو نارتھ ویسٹرن ایریا ہے نا، بولیے کون سا ایریا؟ نارتھ ویسٹ۔ مجھے لگ رہا ہے، اپنا ایک خیال بیان کریں، مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سب کانٹیننٹ کا جو نارتھ ویسٹرن شمال مغربی حصہ ہے وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ یہ ایک خیال انہوں نے ظاہر کیا، یہ پہلا جملہ ہے۔ بولو کیا کہا انہوں نے؟ اپنے لفظوں میں بتاؤ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ برِ صغیر کے شمال مغربی حصے میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ الگ ملک۔ یہ بیٹا ایک نا خیال انہوں نے ظاہر کیا، اب خیال آ گیا۔ دوسرے جملے میں کہتے ہیں اس ایریے میں جو مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کو دوسرے جملے میں کہتے ہیں اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس خطے میں اسلام ایک طاقت کے طور پر سامنے آئے تو تمہیں نا میرا یہ خیال پورا کرنا پڑے گا۔ کون سا خیال؟ الگ ریاست کا خیال۔ بولیے پہلے جملے میں کیا کہا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی، یہ ایک خیال ظاہر کر دیا۔ دوسرے میں کہا اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اس خطے میں اسلام طاقت کے طور پر سامنے آئے تو تمہیں ایک الگ ریاست بنانا ہوگی۔ تیسرے میں کہتے ہیں اے مسلمانوں، میں تم سب سے مطالبہ کرتا ہوں
کہ تم اپنی ایک الگ ریاست قائم کر لو۔ 3 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا؟ خیال ظاہر کیا۔ دوسرے میں مسلمانوں کو کہا کہ تم ایسے کرو۔ تیسرے میں ڈیمانڈ کی کہ تم لازمی یہ کام کرو۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، میرے ساتھ اب پڑھو اور یاد ہو جائے گا۔ میں ایک ایک جملہ دوبارہ سمجھاؤں گا، پڑھیے میرے ساتھ۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے۔ بتاؤ یہاں تک کلیئر ہے؟ نہیں، سچی سچی بتانا ہے، وہی بات ہے جو میں نے سمجھائی۔ دوسری آگے بولو، کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم۔ بیٹے اسلام بحثیت تمدنی قوت کا مطلب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام اس علاقے میں طاقت بن جائے، تمدنی قوت کا کیا مطلب ہے؟ طاقت کے طور پر اسلام ابھرے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگی؟ مخصوص مرکزیت قائم کرنا پڑے گی۔ مرکزیت قائم کرنے کا مطلب ہے الگ ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ تیسرا جملہ بولو، کیا کہا؟ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ پھر پڑھو، بولو میرے ساتھ، کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے ایسا نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں بالآخر اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ کلیئر ہو گئی بات بیٹے؟ اب اس کے بعد آخری پیراگراف ابھی رہتا ہے۔ اب آخری پیراگراف میں آپ نے ابھی کچھ نہیں لکھنا۔ اس آخری پیراگراف کو لکھنے سے پہلے آپ نے کچھ اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں آخری کو لکھنے سے پہلے۔ وہ ہم ذرا مراحل طے کرتے ہیں کہ کیا کیا لکھنی ہے، وہ ذرا دیکھیے بیٹے۔ ایک ہیڈنگ آپ لکھیں گے، مسلم ملت کی اساس۔ جی، مسلم ملت کی اساس، انگلش میں بیٹا بیسز آف مسلم ملت، بیسز آف مسلم ملت۔ اب آپ کہیں گے کہ سر ہم اس میں ٹیکسٹ کون سا لکھیں؟ تو یو ڈونٹ وری، آئی ایم وتھ یو۔ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرا پتر۔ آپ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آج سے 70-80 سال پہلے 9th کلاس میں آپ پڑھتے تھے، اور آپ کو ایک بڑے پیارے سے سر پاک سڑی شریف پڑھانے آتے تھے، یاد ہو کیا نام تھا ان کا؟ ہاں بالکل وہی۔ آج میں نے ان کو صبح شیشے میں دیکھا، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، چندے مہتاب، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ نا ہم نے اس میں میرے بیٹوں انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوگا کسی زمانے میں، یہی والی ہیڈنگ کسی اور ٹاپک میں بھی پڑھائی ہوگی، اور اس میں انہوں نے ایک شعر یاد کروایا ہوگا آپ کو۔ ذرا سوچیں، اگر کچھ زور ڈالیں گے دماغ پر تو آپ کو یاد آ جائے گا ایسا کچھ۔ جی بالکل۔ اور اگر بیٹے یاد نہ آئے، کسی کا حافظہ کمزور ہے، تو وہ بیٹے آدھا کلو بادام لے۔ کتنے؟ آدھا کلو بادام لا کے مجھے دے، میں کھاؤں گا، آپ کا حافظہ تیز ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک بہترین حل ہے۔ تو بیٹا ذرا دیکھیے گا، آپ نے اس ہیڈنگ میں وہ شعر لکھنا ہے۔ بولیے شعر کیا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ بھی اضافی لکھیں گے، مساوات کا درس۔ جی، ٹیچنگ آف ایکویلٹی، ٹیچنگ آف ایکویلٹی، مساوات کا درس۔ میرے بیٹو اس میں بھی آپ شعر لکھیں گے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے۔ پھر ایک اور لکھنا ہے، جی شعر، صرف شعر۔ علامہ اقبال نے فرمایا نیچے شعر لکھ دینا ہے بس،
اور کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں لکھنی. پھر اسی طریقے سے آپ نے اگلا لکھنا ہے اتحاد کا درس، ٹیچنگ آف یونٹی، ٹیچنگ آف یونٹی. اس میں میرے بیٹو آپ نے ایک شعر لکھنا ہے، ایک ہو مسلم، لکھو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، حرم بیٹے خانہ کعبہ مدینہ منورہ، پاسبانی حفاظت. پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان مکہ کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں، مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں. یہ نا نیل کے ساحل سے لے کر، یہ ہے دنیا کا ایک کونا، کاشغر دنیا کا دوسرا کونا. مطلب پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان کس کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں؟ حرم کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آخری ایک اور لکھنا ہے، اور نہیں بیٹے آپ نے اس کو اردو میں ہی لکھنا ہے. انگلش والے بچوں نے بھی اس کو اردو میں، بس اس کو پڑھنا آپ نے انگلش میں. ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ٹھیک ہے، نیل کے ساحل سے لے، وہ بھی اردو میں ہی ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں لکھے ہوئے لیکن آپ نے ان کو اردو میں لکھنا ہے، انگلش میں نہیں لکھنا. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پر بھی اردو میں. اب اس کے بعد جب آپ نے یہ کر لیا تو پھر بیٹے آپ آگے لکھیں گے ہمارا دیس، آور کنٹری، ہمارا وطن، ہمارا وطن، آور کنٹری. جی بیٹا اس میں آپ نے علامہ کا ایک شعر لکھنا ہے، اور وہ کون سا لکھنا ہے؟ وہی لکھنا ہے جو میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، کیا لکھیں گے؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. اس کے بعد جب آپ نے یہ لکھ لیا تو اب آپ آ جائیں گے اپنی بک پر، اور آخری جو پیراگراف ہے اس پر آپ نے لکھنا ہے علیحدہ قوم، سیپریٹ نیشن. آخری آ جائے گا علیحدہ قوم. شاباش، سیپریٹ نیشن. جی بیٹے وہ جو آخری دو لائن تھی، ٹھیک ہے، جو ہم نے بک پر چھوڑ دی تھی ان میں، تو انہوں نے کہا جی اپنی، انہوں نے اس میں بتایا کہ جی مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان دونوں کا اکٹھا رہنا پاسبل نہیں ہے. بیٹے ریڈ کر دو کیا لکھا ہوا ہے. برصغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھی، اس لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کے ایک بڑی اور الگ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے الگ ریاست ہو، ان کے لیے ایک الگ ریاست ہو. میرے بیٹو دیکھو ہم نے یہ پورا لانگ کویشچن آپ کے سامنے رکھا ہے. جب بھی اب آپ کو لانگ کویشچن آئے تو آپ نے اس کو اسی پیٹرن پر ہی یاد کرنا ہے، اسی پیٹرن پر ہی لکھنا ہے. اس میں سے کچھ بھی آپ کم یا زیادہ نہیں کر سکتے. آپ نے نظریہ کی تعریف، نظریہ پاکستان کی تعریف، پھر خطبہ الہ آباد، اس کے بعد یہ اضافی اشعار، اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا مکمل کر کے آخر میں آپ نے علیحدہ قوم لکھ دینا ہے. مجھے بتائیے سچی سچی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے؟ بولو نا بیٹے.
کل اب آپ نے مجھے یہ پورا لانگ یاد کر کے سنانا ہے، کل آپ سے سنا جائے گا۔